बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। रात के पुरसकून माहौल में फिजान की चीख बुलंद हुई। वो घबरा कर उठ बैठा। फिजान की चीख सुनकर शुएब भी उठ बैठा। क्या हुआ है फिजान? शुएब ने दौड़कर उससे पूछा। फिजान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पूरा बदन पसीने से शराबूर था और वो बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। शुएब ने पास रखे हुए टेबल से जग उठाकर ग्लास में पानी उड़ेला। ये लो, पानी पियो। शुएब ने पानी का गिलास फिजान की जानिब बढ़ाया। फिजान ने पानी पी लिया और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। अब बता यार, क्या हुआ था? शुएब ने फिजान को संभालते हुए पूछा। यार, मैंने बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा है, उस वजह से मैं डर गया था। फिजान ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा। यार, आजकल तो तुम रोज ही ख्वाब में डर जाते हो। अल्लाह का जिक्र करके सोया करो तो फिर डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। शुएब ने उसे मशवरा दिया। उफ यार, इतना डरावना ख्वाब था। फिजान बड़बड़ाया। क्या देखा था ख्वाब में? शुएब ने पूछा। यार शुएब, मैं एक ही ख्वाब मुसलसल कई दिन से देख रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा था कि मैं एक बहुत ही वीरान सी जगह पर खड़ा हूँ। वो जगह इंतहाई दहशतनाक थी। हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। वहां किसी जीरूह का नामो निशान तक नहीं था। मैं जिस जगह पे खड़ा था वहां मेरे सामने एक कब्र बनी हुई थी। मैं उस कब्र को देख रहा होता हूँ कि मुझे उस कब्र से आवाज आती है, फिजान मुझे बचा लो, बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और फिर अचानक ही कब्र फट जाती है और मैं इर्द गिर्द 2 कदम पीछे हट के देखता हूँ। कब्र में एक इंतहाई हसीन दोशीज़ा कफन में लिपटी होती है। वो इंतहाई हसीन थी। उसका चमकता हुआ रंग, बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें और लंबे लंबे बाल उसके हसीन चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो मुझसे कहती है, फिजान मुझे बचा लो, यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। वो ये अल्फाज बार बार कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और डरी डरी नजरों से देखता रहा। फिर मैंने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कब्र आहिस्ता आहिस्ता से बंद हो रही थी और उस दोशीज़ा की चीखें बुलंद होने लगी। फिजान मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगी। वो चीख चीख कर ये अल्फाज कह रही थी और मैं उससे देखकर डर रहा था। अचानक ही उस दोशीज़ा ने हाथ ऊपर उठाया तो उसका बाजू बढ़ने लगा। मैं ये मंजर देखकर काम किया। उस दोशीज़ा का बाजू इतना लंबा हो गया कि उसका हाथ मेरी गर्दन तक आन पहुंचा। उसने गर्दन से पकड़कर जोर से खींचा तो मेरी एक चीख बुलंद हुई और मैं कब्र में जा गिरा और कब्र बंद हो गई। उसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। यार शुएब, ये ख्वाब में मुसलसल कई दिन से देख रहा हूँ। उसने ख्वाब में मेरा आके चैन छीन लिया है। मेरी अम्मी कहती थी कि जो ख्वाब बार बार आए वो असल में हकीकत बन जाता है। फिजान परेशानी से कहता चला गया। हाँ यार, मैंने भी ये सुन रखा है कि जो ख्वाब बार बार आए हकीकत में भी ऐसा होता है। शुएब ने फिजान को देखते हुए कहा। अब क्या होगा? शुएब, मुझे डर लग रहा है, फिजान ने परेशान होकर कहा। फिजान यार, तुम परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हल तो होगा ही ना। हो सकता है किसी ने तुम पर जादू कर दिया हो। पर किसने? शुएब परेशानी से बोला। फिजान और ज्यादा परेशान हो गया। अच्छा छोड़ो इस बात को, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है, शुएब ने कहा और उठकर अपने बिस्तर पर आ गया। और हाँ, सुबह तुम्हारे ख्वाब के मसले का कोई ना कोई हल भी तलाश करूंगा, शुएब ने कहा। फिजान भी बिस्तर पर लेट गया और शुएब की बातों पर गौर करने लगा। शुएब कह रहा था कि कहीं किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं किया, लेकिन मुझ पर जादू किसने करना है? मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, फिजान ने दिल ही दिल में सोचा और अल्लाह का जिक्र करता हुआ वो सो गया। अरे फिजान, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढती फिर रही हूँ, जारिया ने फिजान के पास बैठते हुए कहा। फिजान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो परेशान सा बैठा एक जगह को मुसलसल घूरे जा रहा था। परेशानी उसके चेहरे पर नुमाया थी। फिजान, आज शुएब नहीं आया क्या? जारिया ने पूछा। आया है, फिजान ने छोटा सा जवाब दिया। मुझे तो नहीं लगता कि वो आया है, वरना तुम यूं अकेले ना बैठे होते, जारिया ने उसे देखते हुए कहा। वो अभी मेरे साथ ही था, उसे कोई काम याद आ गया, ये कह रहा था अभी आता हूँ, फिजान ने बेजारगी से कहा। फिजान, तुम प्लीज जारिया, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ।
فیضان نے زاریہ کی بات کو کاٹ کر کہا، فیضان یہ آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ نا۔ زاریہ نے بےتابی سے کہا، پلیز زاریہ تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ فیضان نے غصے سے کہا تو زاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آج سے پہلے فیضان نے کبھی بھی اس کے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اتنے میں شعیب بھی وہاں آ گیا، اس نے بھی ان کی بات سن لی تھی۔ فیضان تم تو ابھی مجھ سے تنگ آ گئے ہو۔ زاریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے اور وہ بولی اور اٹھ کر وہاں سے چل پڑی۔ ارے زاریہ رکو تو صحیح، شعیب نے اسے آواز دی، لیکن وہ رکی نہ تھی، بس چند ہی لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارے فیضان تم بھی نا ایسے ہی اپنا غصہ دوسروں پر نکالتے رہتے ہو، دیکھو وہ اب تم سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ شعیب نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، یار میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، کسی سے بات کرنے کو ذرا بھی دل نہیں کرتا۔ فیضان نے بیزارگی سے کہا، لیکن پھر بھی تم نے زاریہ سے اس طرح سے بات کی، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تو تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شعیب نے اسے دیکھتے ہی کہا، اچھا چھوڑو میں اسے منا لوں گا اور وہ مان بھی جائے گی، تم یہ بتاؤ کہ میرا کام کیا کہ نہیں؟ فیضان نے پوچھا۔ ہاں یار ایک لڑکے نے ایک بزرگ کا بتایا ہے، لیکن وہ بزرگ صرف اسی سے ملتے ہیں جو سچ میں مصیبت میں ہو، شعیب نے اسے بتایا۔ یار شعیب وہ دوسرے عاملوں کی طرح ہی جھوٹا ہوگا، ان کا تو کام ہی پیسے اکٹھا کرنا ہے، اس ایک ہفتے میں 15,000 روپے ان عاملوں کی نظر ہو گیا ہے۔ فیضان نے آہستہ سے کہا، نہیں یار وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ پیسے نہیں لیتے اور کام بھی کر دیتے ہیں۔ شعیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پیسے بھی نہ لے اور کام بھی کر دے۔ فیضان نے بیزارگی سے کہا، لیکن یار ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ تمہارا کام کر دیں۔ شعیب نے کہا۔ فیضان نے سر ہلایا۔ فیضان اور شعیب آپس میں گہرے دوست ہیں، دونوں کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں۔ جبکہ فیضان کی ملاقات زاریہ سے اسی کالج میں ہوئی تھی، اب دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن فیضان ایک خواب مسلسل کئی دن سے اسے دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ شعیب اور فیضان کئی عاملوں کے پاس گئے تھے، پیسوں کا نذرانہ دیا، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ آج وہ دونوں کسی بزرگ سے ملنے جا رہے تھے۔ فیضان اور شعیب اس وقت بزرگ کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ فیضان، اگر بزرگ نے ہم سے ملنے سے انکار کر دیا تو؟ شعیب نے دروازے پر دستک دے کر فیضان سے کہا، تو پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ فیضان نے ہنس کر کہا۔ اچانک ہی دروازہ کھلا۔ جی کون؟ ایک بچے نے سر باہر نکال کر کہا۔ ہمیں رحمان بابا سے ملنا ہے۔ شعیب نے جلدی سے کہا۔ کون ہے بیٹا؟ اندر سے آواز سنائی دی۔ دادا ابو کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، بچے نے اندر دے کر کہا۔ اندر لے آؤ انہیں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ آئیے انکل، بچے نے آگے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ فیضان اور شعیب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اندر داخل ہو گئے۔ السلام علیکم، فیضان اور شعیب نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ رحمان بابا نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں ادب سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ رحمان بابا تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے اور وہ فیضان کو بہت غور غور سے دیکھ رہے تھے۔ فیضان اور شعیب کی نظریں ابھی انہی کے چہرے پر تھی، ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ بابا جی میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں، فیضان نے احترام سے کہا۔ بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے تو تم اپنا مسئلہ بتاؤ، رحمان بابا نے فیضان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو فیضان نے تمام بات انہیں بتا دی۔ بیٹا تمہیں روزانہ ایک ہی خواب آتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، میں آج رات عمل کر کے اس راز تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تم حوصلہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ فیضان اور شعیب نے رات کا کھانا کھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ یار شعیب مجھے وہ بزرگ بڑے ہی اچھے لگے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میرا مسئلہ لازمی حل کر دیں گے۔ میں نے تو انہیں دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دوسرے عاملوں کی طرح نہیں ہیں۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یار آج وہ سارا دن پریشان سی تھی، تم منا لیتے اسے، مجھے تو وہ پریشان بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ شعیب نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تمہیں اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ فیضان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ وہ میری ہونے والی بھابھی ہے اس لیے، شعیب نے تلخی سے کہا۔ اچھا جی، فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ فیضان نے پورا کالج چھان مارا لیکن اسے زاریہ کہیں بھی نظر نہ آئی، تو وہ تھک ہار کر ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زاریہ کھڑی تھی۔ فیضان جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ ہیلو زاریہ، کیسی ہو؟ فیضان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ ٹھیک ہوں، زاریہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔
آئی ایم سوری زاریہ، مجھے تم سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں بہت شرمندہ ہوں. اگر تم مجھ سے اسی طرح ناراض رہی تو میں مر جاؤں گا. پلیز فیضان، ایسی باتیں مت کیا کرو. کون کہہ رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں؟ پیار کرنے والے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس پر اعتبار کرتے ہیں. لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، زاریہ نے فیضان سے کہا، جبکہ فیضان حیران ہو کر بولا، فیضان کل جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم پریشان ہو تم نے مجھے نہیں بتایا تھا. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں. زاریہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، زاریہ یار ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تم پر اعتبار ہے، بس میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. فیضان نے زاریہ کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، فیضان میں تو تمہیں اس طرح پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ تم آج کل پریشان کیوں رہتے ہو؟ زاریہ نے پوچھا. تو فیضان نے اپنی ساری بات زاریہ کو بتا دی، جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی. لیکن زاریہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رحمان بابا ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. فیضان نے زاریہ کا ہاتھ آہستہ سے دباتے ہوئے کہا تو زاریہ مسکرا دی. فیضان اور شعیب اس وقت رحمان بابا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بیٹا کل رات میں نے عمل کیا تھا اور میں سب کچھ جان گیا ہوں. رحمان بابا نے فیضان کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا. سچ بابا جی، آپ میرے خواب کا راز جان گئے ہیں؟ فیضان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں تمہارے خواب کا راز جان گیا ہوں. تمہارے خواب کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے جسے میں جان گیا ہوں. رحمان بابا نے کہا. کیسی کہانی بابا جی؟ شعیب نے تجسس سے پوچھا. بیٹا آج سے تقریباً 100 سال پہلے ایک گاؤں میں ایک سادھو رہتا تھا. وہ ہندو تھا. اس کے پاس کافی ساری طاقتیں تھیں. اس نے یہ طاقتیں چلے کر کے اور بے گناہ اور معصوم انسانوں کو قتل کر کے حاصل کی تھی. سادھو کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی. وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے سادھو نے اس کا نام حسینہ رکھ دیا. حسینہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا. گاؤں کے تمام لڑکے اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے، لیکن وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی. پھر ایک دن اس گاؤں میں ایک لڑکا آیا. اس کا نام فیضان تھا. وہ کہ تمام لڑکوں سے زیادہ حسین تھا اور وہ مسلمان تھا. فیضان نے حسینہ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن وہ اس کا عاشق نہ تھا، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف مومنہ تھی. مومنہ اس کی کزن تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے. حسینہ نے جب فیضان کو دیکھا تو وہ اسی کی ہو کر رہ گئی. وہ فیضان کو پسند کرنے لگی تھی. اس کے دل میں صرف اور صرف فیضان کے لیے پیار تھا. وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے لگی تھی. پھر ایک دن سادھو نے حسینہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی تمام طاقتیں حسینہ کو دے دی، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مر گیا. حسینہ اب اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی. اس کی ماں تو اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی مر گئی تھی. حسینہ نے اپنے باپ سادھو کے ادھوری چلے کو مکمل کیا اور بڑی بڑی طاقتیں حاصل کی. ایک دن حسینہ نے سوچا کہ وہ دیکھے کہ فیضان کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے. لہٰذا اس نے منتر پڑھا اور فیضان کے دل کا حال جاننے لگی. لیکن جب اسے پتا چلا کہ فیضان کے دل میں صرف اور صرف مومنہ کے لیے پیار ہے تو وہ غصے سے دو چار ہو گئی. اس نے انتہائی بھیانک طریقے سے مومنہ کو قتل کر دیا. کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا کہ یہ کام حسینہ نے کیا ہے. وہ سب کے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی. اور پھر اس نے کچھ ہی دنوں کے بعد فیضان کے ساتھ اظہار محبت کر دیا. لیکن فیضان نے انکار کر دیا. اس کے انکار کی دو وجوہات تھی. ایک تو اس کے دل میں صرف مومنہ کے لیے پیار تھا، اور دوسرا حسینہ ہندو تھی اور اس کے باپ نے اپنے چلے مکمل کرنے کے لیے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا. حسینہ سے فیضان کا یہ انکار برداشت نہ ہوا اور حسینہ نے فیضان کو اپنی آنکھوں کے سحر سے ایک ویرانے میں لے آئی اور فیضان سے کہا ایک تو وہ اس سے شادی کر لے اور دوسرا وہ ہندو ہو جائے. لیکن فیضان نے یہ سب کرنے سے انکار کر دیا. تو حسینہ نے فیضان کو انتہائی بھیانک طریقے سے قتل کر دیا. اسے پھر بھی چین نہ آیا تو فیضان کا سارا گوشت نوچ نوچ کر کھا گئی اور اس کے ڈھانچے کو وہاں قبر کھود کر دفن کیا. پھر حسینہ نے ایک بھیانک چلا کرنے کے بارے میں سوچا. وہ فیضان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے فیضان کی قبر میں بیٹھ کر چلا شروع کیا. وہ چلا انتہائی خطرناک تھا. چلا ناکام ہونے کی صورت میں وہ خود اس قبر میں دفن ہو جاتی. آخرکار بہت ہی محنت کے بعد حسینہ نے وہ چلا تو مکمل کر لیا، لیکن وہ فیضان کو دوبارہ زندہ نہ کر سکی. لیکن اس چلے کا اسے ایک فائدہ ہوا تھا، وہ یہ کہ اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ آج سے 100 سال بعد اس دنیا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا. وہ بالکل فیضان کی طرح ہوگا، بلکہ اس کا نام بھی فیضان ہوگا. اگر وہ لڑکا یعنی فیضان کو اس قبر میں دفن کر دے تو اس کا فیضان دوبارہ زندہ ہو سکتا تھا. لہٰذا حسینہ اس قبر میں بیٹھ کر آج تک چلا کر رہی ہے، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو. رحمان بابا تمام کہانی سنا کر خاموش ہو گئے. فیضان اور شعیب ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگے. اور اب حسینہ 300 سال کے چلے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ تمہیں خواب میں نظر آنے لگی ہے. وہ بار بار تمہارے خواب میں تمہیں ڈرانے کے لیے آتی ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تمہیں اس ویرانے میں بھی لے جائے گی. رحمان بابا نے فیضان کو دیکھتے ہوئے کہا
کیا؟ فیضان نے ڈرتے ڈرتے کہا، لیکن بیٹا تم پریشان مت ہو، میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی۔ رحمان بابا نے آہستہ سے کہا۔ کیسی محنت بابا جی؟ فیضان نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے لیے تمہیں ایک چلا کرنا پڑے گا، اور چلا تم نے اسی ویرانے میں قبر کے پاس کرنا ہوگا، رحمان بابا نے اسے بتایا۔ فیضان نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، رحمان بابا چلا آپ کر لینا۔ فیضان چلا کیسے کر سکتا ہے؟ شعیب نے رحمان بابا کو خود کہا، نہیں بیٹا میں وہ چلا نہیں کر سکتا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چلا ضرور کرتا۔ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو چلا کرنا ہوگا۔ چلا ایک ہی رات کا ہے لیکن انتہائی بھیانک ہے۔ رحمان بابا نے فیضان کو پرجوش انداز میں کہا، تمہارا جوش دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ تم چلا کرو گے اور اس میں کامیاب ہوگے۔ رحمان بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بابا آپ مجھے چلے کا ورد اور اسے کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ فیضان نے رحمان بابا کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا چلا تم نے اسی ویرانے میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ تم نے اس قبر سے تھوڑی مٹی اٹھانی ہے اور اس مٹی کو تم نے حصار کے اندر رکھ کر اس پر چلا کرنا ہے۔ جب تمہارا چلا مکمل ہو جائے تو تم وہ مٹی دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر باہر آ جانا۔ جب تم حصار سے باہر آؤ گے تو قبر پھٹ جائے گی، تو تم نے وہ مٹی اس پر پھینک دینی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ بابا فکر ہے میں حصار سے باہر نہیں نکلوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، فیضان نے اٹل لہجے میں کہا، لیکن فیضان میں تمہیں وہاں اکیلا جانے نہیں دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں ان دوستوں میں سے نہیں ہوں جو مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ شعیب نے فیضان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہر کسی کو تم جیسے دوست بہت کم ملتے ہیں۔ فیضان بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں شعیب جیسا دوست ملا، لیکن شعیب بیٹا تم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، اسے اکیلے ہی وہاں جانا ہوگا۔ رحمان بابا نے شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شعیب تم بے فکر ہو، میں چلا کر لوں گا۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر رحمان بابا نے اسے چلے کا ورد بتایا اور وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر فیضان نے زاریہ کو یہ گھر بلایا۔ فیضان اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زاریہ نے روحانسی لہجے میں کہا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاں اگر تم اس طرح روتی رہی تو میں حوصلہ ہار جاؤں گا۔ انشاءاللہ فیضان نے کہا کہ میں جیت کر ہی آؤں گا۔ انشاءاللہ، فیضان مسکرانے لگا۔ اور فیضان تم بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، زاریہ سے کہا۔ ہر دم میں تمہارے ساتھ ہوں، زاریہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زاریہ اور شعیب تم دونوں نے ہی تو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ میں چلا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اگر تم دونوں میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں کبھی بھی چلا نہ کر پاتا، اور اس اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، وہ مجھے اس چلے میں ضرور کامیاب کرے گا۔ وہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں اس وقت اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فیضان نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاریہ اور شعیب بھی مسکرا دیے۔ پھر فیضان شعیب سے گلے ملا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ویرانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد فیضان کو وہ قبر مل گئی۔ فیضان نے اپنا موٹر سائیکل ایک درخت کے نیچے کھڑا کیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا فیضان کا دل اتنی ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، ایک انجانا سا خوف اسے محسوس ہو رہا تھا۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ وقت بھی آ گیا جس کا فیضان کو بے چینی سے انتظار تھا۔ فیضان نے ایک نظر پورے ویرانے میں دوڑائی تو ویرانہ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں بہت ہی پر اسرار اور وحشت ناک لگ رہا تھا۔ فیضان نے ڈرتے ڈرتے قبر سے مٹی اٹھائی اور مٹی کو حصار میں رکھ کر چلا شروع کیا۔ ابھی اس نے چلا شروع کیا 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اس خاموش ویرانے میں گھنگرو کی چھن چھن گونج اٹھی۔ ابھی فیضان نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور ہی ایک سایہ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ فیضان کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکا۔ اس نے اپنی نگاہیں اسی پر مرکوز کر دی۔ جیسے جیسے وہ سایہ قریب آ رہا تھا گھنگرو کی چھن چھن بھی تیز ہو رہی تھی۔ فیضان نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر کے ورد پڑھنے لگا۔ اچانک ہی فیضان کو اپنے بدن میں ایک سرد لہر اٹھتی محسوس ہوئی، کیونکہ اس بار اسے گھنگرو کی آواز بالکل قریب سے سنائی دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے فیضان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے دیکھتے ہوئے فیضان کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ ایک نہایت ہی حسین اور نوجوان لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے اچانک دیکھا کہ چلے کے باہر یعنی کہ حصار کے باہر خون کی بارش ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو وہاں سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کا خون زمین پر گر رہا تھا دھواں اتنا تیز تر ہو رہا تھا، فیضان کا تمام جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ کانپ اٹھا۔ دھوئیں سے ایک راہٹ کی آواز ابری۔ وہ ایک انتہائی بھیانک چہرہ دھوئیں سے باہر نکلا۔ اس کا قد تقریباً 10 فٹ ہوگا۔ اس کے پورے جسم پر کالے لمبے بال تھے اور اس کا منہ بھیڑیے کی طرح خوفناک تھا۔ وہ گراتا ہوا دھوئیں سے باہر نکلا اور فیضان کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس کے اس انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ پورے ویرانے کو تباہ کر دے گا۔
پھر اس بھیڑیے نما درندے نے، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ پورے ویرانے کو تباہ کر دے گا، پھر اس بھیڑیے نما درندے نے اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھا کر زمین پر مارا تو زمین میں دراریں پڑنے لگی۔ فیضان ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی زبان سے وٹ کے الفاظ بھی مشکل سے ادا ہو رہے تھے۔ دیکھا میری طاقت کو، یہ آج تمہاری حالت خراب کر دے گا۔ فیضان ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا، لیکن اب بھی میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن فیضان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب اسے حصار سے باہر نکالنے کی چال ہے، لیکن اتنی جلدی فیضان بھی ہار مارنے والا نہیں تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک وہ حصار میں ہے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ فیضان اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، وہ غصے سے سرخ ہونے لگی۔ مار دو اسے، وہ لڑکی اس درندے کی طرف دیکھ کر بولی تو اس خوفناک درندے نے ایک چیخ ماری اور فیضان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی چیخ سے سارا ویرانہ لرز اٹھا تھا اور فیضان کا دل بھی اس کی چیخ سن کر دہل گیا تھا۔ جیسے ہی وہ خوفناک درندہ حصار سے ٹکرایا، اسے کرنٹ لگا اور وہ دور جا گرا۔ اس کی بھیانک چیخوں سے پورے ویرانے کو راکھ کے رکھ دیا۔ اس خوفناک درندے کا جسم اب آہستہ آہستہ سکڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا قد 1 فٹ کا ہو گیا، پھر اچانک ہی اس کے جسم کو آگ لگ گئی۔ اس کے جسم کو جیسے ہی آگ لگی تو وہ لڑکی یہ منظر دیکھ کر چیخنے لگی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ فیضان نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنا وٹ پڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فیضان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے کوئی شخص اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو فیضان نے اسے پہچان لیا، وہ فیضان تھا۔ شعیب حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ورد بھی کر رہا تھا۔ فیضان، وہ زاریہ کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش ہے، میں اور بار بار تمہارا نام لے رہی ہے، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو، رحمان بابا کہہ رہے تھے کہ تم اپنا چلا کل مکمل کر لینا۔ شعیب نے جلدی جلدی کہا۔ فیضان نے جب یہ سنا تو وہ لرز اٹھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اسے رحمان بابا کی یاد آئی کہ جو کچھ بھی ہوگا نظر کا دھوکہ ہوگا، لہٰذا فیضان یہ سوچ کر بیٹھا رہا اور وٹ پڑھتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا سارا جسم پگھل کر زمین میں جذب ہو گیا۔ فیضان نے اپنے آنسو صاف کیے اور وٹ پڑھنے لگا۔ ساری رات فیضان کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آتے رہے، کبھی خون کی بارش، کبھی خوفناک سایہ اسے اپنے ارد گرد نظر آتا۔ زاریہ نے روتے ہوئے کہا۔ فیضان نے اس کی طرف توجہ نہ دی، وہ وٹ پڑھتا رہا کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی زاریہ نہیں، اگر اس کی زاریہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے چلا چھوڑنے کو نہ کہتی۔ وہ ڈانچہ غصے کے عالم میں فیضان کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ حصار سے ٹکرایا اس کو آگ لگ گئی۔ فیضان کو اب دھوئیں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب دھواں ختم ہوا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جب فیضان کا چلا مکمل ہوا تو فیضان نے مٹی دونوں ہاتھوں میں اٹھائی اور حصار سے باہر آ گیا۔ پھر فیضان اٹھا، جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ فیضان کے سامنے اس کا ہم شکل کھڑا تھا جو کہ مسکرا رہا تھا۔ شکریہ دوست، تم نے مجھے حسینہ سے بچا لیا۔ اگر حسینہ مجھے دوبارہ حاصل کر لیتی تو وہ مجھ سے انسانوں کا خون کرواتی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسانیت کا دشمن بن جاتا۔ یوں فیضان کا چلا مکمل ہو گیا۔ بیٹا، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، حسینہ کو مار کر تم نے انسانیت کو بچا لیا ہے، تم نے محنت کی اور اللہ نے تمہیں اس کا اجر دیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی وہاں سے واپس چلے گئے۔